वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, प्रोग्राम गैब की दुनिया जिसको आप TV1 डिश नेटवर्क या स्लिंग इंटरनेशनल पर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, डॉक्टर सैयद शहजाद मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़्ल व करम और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहे मुक़द्दस के तवस्सुल से माह पाके रजब अपनी रहमतें, इनायात रब्बानी और फैज़ान मिराज मुस्तफ़ा को अपने दामन में समेटे हुए उम्मत मुस्लिमा पर साया फगन है। बिहम्दिल्लाह तबारक व तआला हमारा टॉपिक तसव्वुफ़ के हवाले से जो चल रहा है, इसके निस्बत आप अहबाब का बहुत सी कॉल्स का करना, टेक्स्ट मैसेजेस का मौसूल होना और ईमेल्स का हमें आना हमारे लिए हौसला अफजाई का बाइस है। हस्ब दस्तूर इंशाअल्लाह ताला आज भी तसव्वुफ़ के हवाले से कश्फुल महजूब का 11वां चैप्टर जो हमारा चल रहा है, जिसकी इब्तिदा आज हम इंशाअल्लाह ताला हज़रत अबू सुलेमान अब्दुर्रहमान बिन अतिया दारानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़ात पाक से कर रहे हैं। इनका तज़किरा आपके गोश गुजार करेंगे। प्रोग्राम में आप अपने दीनी, मजहबी, रूहानी या नफ्सियाती हवाले से सवालात करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल्स करके लाइव अपने सवालात के जवाबात कुरान और सुन्नत की रोशनी में ले सकते हैं और प्रोग्राम के बाद कॉल करने के लिए 646-552-6186 पे कॉल कर सकते हैं। बिला तमहीद अपने टॉपिक की तरफ मैं जाना चाहूँगा। हज़रत अबू सुलेमान अब्दुर्रहमान बिन अतिया दारानी उन बुज़ुर्गों में से हैं कि जिनका ताल्लुक़ अपने वक्त के शेख फ़र्द तरीक़े हक़ और मुजर्रद दहर शख्सियात में होता है। कौम के चमकते दमकते जौहरे मुतलका और रिहाने कुलूबे खलाइक थे। आपका रियाजत व मुजाहिदा आपके साथ ही मखसूस है और अपने वक्त के आलमे फरजाना हो गुजरे हैं। नफ्से अम्मारा की अय्यारियों पर आप खास तौर से मुतनब्बे थे और आपके अक़वाल निहायत नफीस, उम्दा और लताइफ़ आलिया में शुमार किए जाते हैं। मामलात और मुहाफ़िज़त के एतबार से कल्बी कैफियत में आपको मुकामे आला हासिल था। हमारे पास एक कॉलर हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, क्वेश्चन ये था कि अभी आज सुबह या सऊदी अरब में दोनों मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबी दोनों को क्लोज कर दिया गया और मस्जिद हराम में अभी भी जो है तवाफ रुका हुआ है। तो पूछना ये था, ये सारा कुछ कोरोना वायरस की वजह से कि उसके खतरे के पेश नजर वो कह रहे हैं कि स्टेरलाइज कर रहे हैं सारे एरिया को, तो ऐसा करना क्या दुरुस्त है? और दूसरा, मैंने सुना है कई जो है सोशल मीडिया पे कि ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि तवाफ़ काबा रोक दिया जाएगा। क्या ऐसी बात सही है? अज़ीज़ान गिरामी कदर, आपने जो सवाल किया है बड़े अहम नुक्ते की तरफ आपने इशारा किया। तवाफ़ काबा का रुकना या मस्जिद नबवी का ज़ायरीन के लिए बंद करना या हुज्जाज के लिए तवाफ़ काबा का रोकना शरअन किसी भी हवाले से ये जायज़ नहीं है। बड़ी से बड़ी बीमारी या कोई भी वायरस हो, ये वो जगह हैं कि जहां पर बीमारियां और बीमारों को दुरुस्त किया जाता है। स्टेरलाइज करना जिसका आपने जिक्र किया, देखें इस हवाले से वो तमाम किस्म के सद्देबाब करना, इसमें शरअन कोई कुबाहत नहीं।
طبی حوالے سے پریونشن اور تمام قسم کے دیگر تمام چیزوں کو بروئے کار لانا، اس میں شرعاً، قانوناً، اخلاقاً کسی بھی حوالے سے کوئی قباحت نہیں، لیکن طواف کعبہ کا روکنا، مسجد حرام کے اندر نمازیوں کی بندش، روضہ رسول پر زائرین کی بندش یا مسجد نبوی میں جانے سے روکنا، یہ شرعاً قطعاً جائز نہیں ہے۔ لہذا یہ وہ جگہ ہیں جہاں سے بڑے بیمار تاریخی عالم گواہ ہے کہ تندرست ہوئے، اور یہاں تو بیماریاں رخ ہی نہیں کرتی، یہاں تو اخلاقی اور جسمانی ہر بیماری کی شفا نصیب ہوتی ہے، اور کیفیات قلبی کو وہ سکون اور اطمینان کی دولت سے مالا مال کیا جاتا ہے۔ لہٰذا میری ریکویسٹ ہوگی صاحبان اقتدار سے، سعودی گورنمنٹ سے اور وزارت الشؤون الاسلامیہ والاوقاف سے، اور جو بھی ان سے ریلیٹڈ جتنا بھی سلسلہ ہے ان سے، کہ فی الفور طواف کعبہ اور مسجد حرام اور کعبۃ اللہ کو زائرین، حجاج یا آنے والوں کے لیے کھولا جائے اور ان کی حاضری کو یقینی بنایا جائے، اور روضہ رسول پر بھی ہر قسم کی بندش کو ختم کیا جائے۔ یہ دنیا کے کرونا وائرس یا دیگر جتنی بھی بیماریاں ہیں، طبیب کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سب کی حاضری سے شفا نصیب ہوگی۔ اور رہ گیا جو قیامت کی بڑی علامات ہیں، ان میں اس کا ذکر نہیں، یہ چھوٹی علامتوں میں آپ ان کو قیامت کی نشانیاں کہہ سکتے ہیں، لیکن جو بڑی علامات کبریٰ ہیں وہ 12 ہیں، یہ ان میں نہیں آتا۔ تو بہرحال کسی بھی قسم کے خطرے کے پیش نظر جو بیماریوں سے ریلیٹڈ ہے، طواف کعبہ کا بند کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ عزیزان گرامی قدر، میں ذکر کر رہا تھا حضرت ابو سلیمان عبد الرحمن بن عطیہ دارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ آپ اسے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں، اذا غلب الرجاء علی الخوف فسد الوقت، جب امیدیں خوف بے نیازی پر غالب آ جائیں تو اس کا وقت خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ وقت کہتے ہیں اپنی حالت کی نگہبانی کو، تو جب انسان اپنی حالت اور ماحول سے بالکل بیگانہ ہو گیا اور اسے پتہ ہی نہیں کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، میری کیفیات کیا ہیں، اور مجھے کن چیزوں کے اعتبار سے اپنی نگہبانی کرنی ہے، اور اپنی حالت اور کیفیت پر مجھے کیا اللہ رب العزت نے ڈیوٹی کرنے کے لیے حکم دیا ہے، اور کس طریقے سے اخلاقیات کو درست کرنا ہے، باطن کی کائنات کو درست کرنا ہے، تو اگر یہ کیفیت نہیں ہوگی تو ایسا صوفی وقت ضائع کر رہا ہے۔ ہمارے پاس ایک کالر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی جو آپ ذکر کر رہے تھے کعبۃ اللہ کا، آج یہاں پر کیلیفورنیا میں لاس اینجلس ٹائمز میں اخبار میں کعبۃ اللہ کی پکچر ہے۔ اس پکچر کی طرف بہت ہی کم لوگ ہیں، اس پکچر کی طرف طواف کرتے ہوئے بہت ہی کم لوگ ہیں، اور نیچے اس پہ لکھا ہوا ہے کہ کبھی اتنے کم لوگ دیکھے نہیں گئے، یہاں پر پہلی مرتبہ اتنے کم لوگ دیکھے جا رہے ہیں طواف کعبہ کے لیے۔ آج اخبار پکچر ہے، میں یہ کاٹ کے رکھ لیا ہوں پکچر اپنے پاس، اس لیے اچھا نہیں لوگوں تو پھینک دیتے اخبار، میں نے کاٹ کے رکھ لیا ہے، لیکن اخبار پکچر ہے اس کی آج کہ بہت ہی کم لوگ طواف کعبہ میں لگے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو عزیزان گرامی قدر، لہذا اپنی باطن کے ماحول کی نگہبانی کرنا صاحب طریقت، صاحب معرفت اور صاحب حقیقت کے لیے یہی سیڑھیوں کا کام دیتی ہے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حدیث نبوی میں آتا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، ایمان بنیادی طور پر کیا ہے؟ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کی درمیانی شے کا نام ہے۔
امید ہے اس کی رحمت سے اور خوف ہے اس کے عذاب کا۔ اس کے درمیانی شے کا نام ایمان ہے۔ لہذا رحمت کی امید کر کے اور خود شیطانی وسوسوں سے خود کو پاک، صاف، مصفا، منقع کر کے اور ذہن میں بٹھا کر یہ شے کہ ایسا کرنے سے عذاب الہی منتظر ہے، تو حقیقت ایمان کی روح کو بندہ پا لیتا ہے۔ اور اگر یہ کیفیت نصیب نہ ہو سکے اور بنیادی طور پر اس در کا بندہ مسافر نہ بن سکے، تو لہذا شریعت کا دعویٰ بھی دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے، طریقت کا دعویٰ بھی بے سود ہے، اور معرفت اور حقیقت تک تو اس کی رسائی ہی ممکن نہیں۔ لہذا الایمان بین الخوف والرجاء، اس کیفیت کے پیدا کرنے کا نام بنیادی طور پر ایمان ہے، اور ایمان کی سیڑھی سے گزر کر بندہ پھر آگے طریقت کے پاس پہنچتا ہے، اور طریقت کے دروس لے کر اور کلیتاً اس پر عمل کر کے بندہ معرفت کی طرف سفر شروع کرتا ہے، اور معرفت کی جب منزل مل جاتی ہے تو اس کے بعد حقائق کی دنیا میں غوطہ زنی کرتا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، جب تک یہ کیفیت نصیب نہ ہو، حضرت ابو سلیمان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تب تک بندہ صاحب طریقت نہیں ہو سکتا۔ آپ کی بارگاہ میں حضرت احمد بن حواری رحمت اللہ تعالی علیہ حاضر ہوئے اور فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، ایک شب خلوت میں نماز نفل ادا کر رہا تھا کہ اثنائے نماز میں مجھے نہایت راحت، مسرت اور خوشی محسوس ہوئی۔ اور دوسرے دن حضرت ابو سلیمان رحمت اللہ تعالی علیہ سے جب میں نے یہ ذکر کیا تو آپ نے فرمایا، ابھی تو ایمان میں بھی ضعیف ہے، یعنی ابھی تمہیں خطرہ خلائق تیرے دل کو لگا ہوا ہے۔ جب تیری خلوت اور تیری جلوت ایک ہو جائیں تو پھر جان اس وقت تو صحیح معنوں میں ایمان کا، ایقان کا سفر کرنا شروع کر رہا ہے۔ اور اگر یہ کیفیت تجھے نصیب نہ ہو سکے تو پھر اس کیفیت کو پہلے پیدا کر کہ خلوت اور جلوت وحدانیت کی صورت اختیار کر جائیں، ایک ہو جائیں، اور اگر یہ نہ ہو سکیں تو پھر دوئی ہے، سنویت ہے۔ ابھی تو پہلی سیڑھی بھی عبور نہیں کر پایا کہ جو الایمان بین الخوف والرجاء سے شروع ہوتی ہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ دونوں جہاں میں اس سے بدتر کوئی وسوسہ اور خطرہ نہیں جو بندہ کو تقرب ذات سے روک دے۔ اور پھر آپ ایک اگزامپل دیتے ہیں کہ جب دلہن کو تیار کر کے بٹھایا جاتا ہے تو لوگ اسے دیکھیں، اگر دلہن خود کو خود دیکھنا شروع کر دے تو پھر عزت عوام الناس میں نہیں رہے گی۔ یہی حال اس عابد اور زاہد کا ہوگا کہ اگر اسے حالت نماز میں، ذکر و اذکار میں، خلوت میں، مراقبہ میں یا جلوت میں اپنی ذات نظر آتی ہے تو پھر اس کی عبادت، ریاضت، زہد، تقوی بے سود ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ اور اگر اپنی ذات کو مٹا لیتا ہے، بس تو ہی تو کی کیفیت رہتی ہے، تو پھر وہ سمجھے کہ میں اب اس منزل کا مسافر ہو گیا۔ مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام تشریف رکھیے، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوتے ہیں۔ غیب کی دنیا اور ٹاپک ہمارا چل رہا ہے تصوف کے حوالے سے۔ دوسرے سیگمنٹ میں ہم ذکر کریں گے حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ کا، جو کہ پروردہ حضرت امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ الصلاۃ والتسلیم ہیں، وابستہ درگاہ مولا ہیں،
قدمائے سادات اور مشائخ کبار سے آپ کا تعلق ہے، جواں مردی، زہد و تقوی، ورع میں آپ معروف، ممتاز اور مشہور مقام رکھتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک کالر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا بھائی ہے تو اس پہ نا سایہ ہے، تو میری امی نے اصاب کروایا 5-6 ماہ پہلے نا، تو انہوں نے مجھے صورت ابراہیم کی آیت نمبر 26 پڑھنے کے لیے کہا ہے، روزانہ 25 مرتبہ پڑھ کے پانی سے دم کرنے کے لیے۔ ہر بات سے غصہ آ جاتا ہے، بات نہیں سنتا، تو انہوں نے کہا سائے کی وجہ سے۔ تو 3-4 دن سے پھر وہ پہلے والی روٹین ہو گئی ہے، تو اس کے لیے مجھے کچھ اور پڑھنے کے لیے بتائیں کہ سایہ بھی ختم ہوئے، بات سنے، غصہ نہ کرے۔ آپ کے بھائی کی کتنی عمر ہے؟ جی 32 سال ہے۔ ان کا آپ نے بلڈ ٹیسٹ وغیرہ، ان کا میڈیکل چیک اپ کروایا؟ جی انہوں نے سال ڈیٹ کا چیک اپ کروایا تھا۔ بھائی آپ نیو یارک میں، امریکہ میں رہتے ہیں غالباً، تو پھر آپ کوشش کریں ان کے لیے ایٹ لیسٹ آفٹر 6 منتھ جو ہے ان کا میڈیکل چیک اپ ضرور کروائیں اور ان کی رپورٹ دیکھیں۔ وہ تو کرواتے ہیں۔ جی ان کی رپورٹ دیکھیں، اس کے مطابق ڈاکٹر کا بھی ضرور ساتھ علاج کریں۔ بعض اوقات باڈی میں آئرن کی کمی یا اس طرح کی کوئی بھی کمی بیشی ہونے سے یہ ایسی صورتحال بھی ہو جاتی ہے، تو لہٰذا ڈاکٹر کو ساتھ ضرور دکھائیں۔ باقی اس کے لیے میں آپ کو پڑھنے کے لیے دے دیتا ہوں، آپ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، یہ لکھ لیں، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ اس کو 21 مرتبہ صبح، 21 مرتبہ دوپہر، 21 مرتبہ شام، اول آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھ کے پانی پہ دم کر کے انہیں پلا دیا کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت انہیں افاقہ عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ دوسری آپ لکھ لیں، قرآن مجید سورۃ القلم کی آیت نمبر 51 اور 52۔ جی وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ دونوں آیات 11 دفعہ صبح، دوپہر، شام پڑھ کر اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کے انہیں دم کر دیا کریں، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا۔ جی بہت شکریہ۔ تو حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر کر رہے تھے۔ آپ کا تذکرہ ہم نے کچھ دیر بعد کیا ہے، آپ کے مرید صادق کا ذکر پہلے کیا ہے۔ حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے، حضرت عبد الرحمن سلمی نے اپنی کتاب کے اندر، اور حضرت امام کشیری نے اسی ترتیب کے ساتھ ذکر کیا ہے، لہٰذا اسی ترتیب کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ حضرت معروف کرخی حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ کے استاد تھے اور حضرت داؤد تائی کے مرید خاص تھے۔ آپ ابتدا میں غیر مسلم تھے۔ حضرت امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام کے دست مبارک پر مشرف با اسلام ہوئے اور ان کی خدمت میں رہ کر آپ ان کے ایسے محبوب بنے کہ نگاہ امام نے آپ کو ولایت کے اس درجے پر بٹھا دیا کہ بڑے بڑے صوفیاء، اتقیاء، ائمہ آپ کو اپنا استاد، شیخ اور مرشد پکارتے۔ ان کے اوصاف حمیدہ بہت سے ہیں جن کا ذکر حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حتیٰ کہ آپ علوم و فنون میں بھی سید القوم ٹھہرے۔ ظاہر بات ہے، علم و معرفت کے سمندر کی صحبت میں رہیں تو علم تو ایسے گھر کی لونڈی بن جاتا ہے،
امام اعظم ابو حنیفہ جن دو ہستیوں کے شاگرد ہیں، یعنی امام محمد الباقر اور امام جعفر الصادق علیہم السلام، جن کے شاگرد ہیں، اسی وجہ سے سراج الائمہ امت آپ کو کہتی ہے۔ اور یہ حضرت معروف کرخی حضرت امام علی بن موسیٰ الرضا کے دست مبارک پر نہ صرف مسلمان ہوئے، ان کی صحبت اور سنگت میں رہ کر تعلیم، تربیت اور پھر شریعت، طریقت، معرفت اور حقیقت کے اس منزل پر پہنچے کہ گویا کہ امام نے ہاتھ پکڑ کر پہنچایا۔ تو ظاہر بات ہے یہ چیزیں تو جس گھر کی ہیں وہ گھر والے ہی بہتر انداز میں، بلکہ سب سے بہتر انداز میں پہنچا سکتے ہیں۔ آپ اسے مروی آپ فرماتے ہیں للفتوۃ ثلاث علامات وفاء بلا حجاب بلا خلاف ومدح بلا جود وعطاء بلا سوال۔ آپ فرماتے ہیں کہ جوان مرد، یعنی جو اس تصوف اور طریقت و معرفت کے سمندر میں غوطہ زن ہے، وہ جوان مرد، اس کی 3 علامتیں ہونی چاہیے۔ وفاداری پر پورا اترنے والا، کبھی بے وفائی نہ کرے۔ مدہ بلا امید جود و بخشش کے کرے، یعنی جہاں سے ملنے کی قطعاً امید نہیں، ایک کوالٹی، ایک صفت خاصہ اس کے اندر موجود ہے، تو پھر تعریف کو کرنے میں کبھی بھی کنجوسی اور بخل نہ کرے۔ اور تیسرا عطا بلا سوال کرے، یعنی یہ نہیں کہ کوئی آئے مانگے تو پھر دے، بلکہ اس جوان مرد کی جو اس منزل کا مسافر ہے اور اس سمندر میں تیرنے والا ہے، وہ شکل سے، چہرے سے پہچان کر جس کی جو حاجت ہے اس کے مطابق اس کو عطا کر دے۔ وفا بلا بے وفائی یہ ہے، فرماتے کہ بندہ اپنے عہد عبودیت میں بے وفائی اور معصیت کو اپنے اوپر حرام جانے۔ اور مدہ بلا جود یہ ہے کہ تعریف اس کی کرے جس سے اپنے اوپر کوئی احسان کا بار نہ لیا گیا ہو، کسی نے اس پر کوئی احسان نہ کر رکھا ہو جس کی وجہ سے وہ اس کا احسان مند ہو۔ اور پھر حضور داتا گنج بخش فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ عطا بلا سوال کا مطلب یہ ہے کہ جب استطاعت ہو تو دین میں کسی کی تمیز نہ کرے، اور جب کسی کا حال معلوم ہو تو اسے سوال کرنے سے پہلے عطا کر دے۔ یہ چیزیں جب اس کا زیور بن جاتی ہیں، زینت بن جاتی ہیں، تو ایسا بندہ طریقت میں، معرفت میں اور حقیقت میں رہبر، مرشد کامل اور استاذ عظیم ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ چیزیں نہیں، یہ صفات خاصہ نہیں، تو قرآن مجید کی گویا کہ وہ نفی کر رہا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ یہ جو صفات رب کائنات بیان کر رہا ہے، انہی کی تشریحات اور انہی کی تعلیمات کی روشنی میں ان صاحبان تصوف نے آگے بیان کیا، جو ان سے صوفیانہ نکات نکالے۔ تو فرمایا یہ تینوں صفات خلق سے خلق میں ہیں، مگر تمام مخلوقات ان صفتوں سے عاریتاً متصف ہے، اس لیے کہ در حقیقت یہ ہر سے صفت صفات حق میں سے ہے، یعنی اللہ رب العزت کی ذات پر نہ کسی کا احسان ہے۔ خدا کی ذات وفائیں اس کی صفات ہیں، اور رب ذوالجلال دیتا بھی بندے کو بغیر سوال کرنے کے ہے۔ یعنی بندہ ولایت اور بندہ روحانیت جب خدا کا بندہ بن گیا اور اس کے قرب میں آ گیا اور اس کی دوستی میں آ گیا،
ولایت مل گئی تو پھر اللہ کی صفات کا مظہر ہو گیا. اس کے ہاں اپنی ذات ذات نہیں رہتی، اپنا قول قول نہیں رہتا، اپنی انا نہیں رہتی، اپنا جسم نہیں رہتا، اپنی زبان نہیں رہتی، اپنا دیکھنا نہیں رہتا، سننا نہیں رہتا، پکڑنا نہیں رہتا. وہ بندہ اللہ رب العزت کی شانوں کا مظہر بن جاتا ہے. تو پھر جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو پھر گفتگو اللہ بود گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود کی تصویر اتم ہو جاتا ہے. اور یہ چیزیں حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات پاک کے اندر بدرجہ اتم موجود تھی، جس کی وجہ سے قرآن مجید نے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ پاک نے جناب ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا. اور یاد رکھیے صدیق بھی دوست ہوتا ہے، خلیل بھی دوست ہوتا ہے، اور حبیب بھی دوست ہوتا ہے. لیکن صدیق وہ دوست ہے جس سے آگے بھی دوستی ہوتی ہے، اور وہ ہے خلیل کی، جس کے درمیان یعنی دونوں کے درمیان خلت کا رشتہ قائم ہوتا ہے. لیکن خلیل بھی وہ دوست ہوتا ہے جس کے بعد بھی دوستی کا ایک درجہ موجود ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ حبیب، جس کے لیے منتخب اللہ پاک نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پاک کو کیا. لیکن جب حبیب کے مقام پر کوئی دوست آ جاتا ہے تو وہ دوستی کا آخری مرحلہ، آخری مقام اور آخری درجہ ہوتا ہے، جس سے آگے دوستی جا ہی نہیں سکتی. اور وہ کائنات میں محمد الرسول اللہ کی ذات پاک ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات پاک عبادت، ریاضت، زہد، تقوی اور ان وہ تمام منازل کو عبور کرنے کے بعد باری تعالیٰ کے قرب میں جب مقام ملتا ہے تو ہاتف غیب سے آواز آتی ہے عبد الرحمن مانگ بتا اب کیا چاہتا ہے. تو عرض کیا باری تعالیٰ وہ چاہتا ہوں جو تو اپنے خاصان خدا کو دیا کرتا ہے. تو حکم آیا اے عبد الرحمن اس مقام کی مہر اور آرڈر میرے اس حبیب کردگار محمد الرسول اللہ کی بارگاہ سے نصیب ہونا ہے جس کو میں نے پوری کائنات کے لیے تقسیم کنندہ بنا دیا ہے، جو قاسم کائنات ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی. حضور علیہ السلام کے دروازے سے نہ صرف ظاہری فیضان اور علم اور معرفت اور ظاہری رزق بٹتا ہے، بلکہ باطنی سارا فیضان بھی رسول اللہ کے در اقدس سے ہی تقسیم ہوتا ہے. تو لہٰذا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ جب بیت اللہ کا حج کر چکے تو مدینہ طیبہ کی طرف رخ کیا. ادب احترام کے ساتھ جب جا رہے ہیں تو رسول اللہ نے ادھر سے فرمایا عبد الرحمن جامی سے کہو میرے روزے پر نہ آئے. انہوں نے مزید اور ادب اور احترام سے چلنا شروع کر دیا. دوبارہ حضور نے فرمایا ان سے کہو میرے روزے پر نہ آئے. قصہ مختصر، جب بند ہو گئی یہ بات اور حضور نے فرمایا کہ جا کے کہہ دو کہ تمہارے ادب میں، تمہارے احترام میں اور تمہارے آنے میں کوئی کمی نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جس ادب احترام سے تو آ رہا ہے مجھے روزے سے نکل کر تمہارا استقبال کرنا پڑے گا، اور اگر میں قبر منور سے نکل آیا تو پھر قیامت بپا ہو جائے گی. عزیزان گرامی قدر، یہ کیفیات جب بندے کو وہ صداقت کی، خلت کی اور حبیبیت کا وہ فیضان نصیب ہوتا ہے تو اللہ پاک ایسے بندے کو اپنا محبوب بناتا ہے. تو وہ محبوبیت بھی رسول اللہ کے توسل، تصدق اور ذریعہ سے ہوتی ہے. مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، تشریف رکھیے، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوتے ہیں. غیب کی دنیا اور ٹاپک ہمارا تصوف کے حوالے سے ہے. اب تیسرے سیگمنٹ میں ہم ذکر کر رہے ہیں حضرت حاتم الاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات پاک کا. یہ وہ ہستی جو کہ زبدۃ و عباد جمال الاوتاد اور حضرت ابو علی شقیق بن ابراہیم ازدی کے مرید اور حضرت احمد خضرویہ کے استاد حضرت
ابو عبد الرحمن حاتم بن الاسم کی ذات پاک ہے۔ آپ کا ابتدائی زمانہ سے لے کر انتہائی زمانہ تک کوئی قدم صدق و اخلاص کے خلاف نہیں اٹھا، حتیٰ کہ ان کے منقبت میں جناب سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، صدیق و زماننا حاتم الاسم، یعنی ہمارے زمانے کے صدیق حاتم الاسم ہیں۔ آپ کے اقوال آفات نفس کے دیکھنے سمجھنے میں نہایت دقیق اور بلند منقول ہے، اور رعونت و تلون طبع کے متعلق آپ کے ارشادات گرامی سونے کے ساتھ تاریخ عالم میں لکھنے کے قابل ہے۔ آپ کی بہت سی تصانیف معاملات و عبادات میں معروف ہیں۔ آپ اسے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں، الشہوۃ ثلاثۃ، شہوت 3 اقسام پر مشتمل ہے۔ شہوۃ فی العقل، کھانے میں شہوت، و شہوۃ فی الکلام، گفتگو میں شہوت، و شہوۃ فی النظر، دیکھنے میں شہوت۔ فرماتے ہیں کہ فاحفظ العقل بالثقۃ واللسان بالصدق والنظر بالعبرہ، لہذا کھانے میں ہوشیار رہ، اپنی روزی کا خدا پر بھروسہ کر کے، زبان کو سچ بولنے کے علاوہ ہر بات سے محفوظ رکھ، اور آنکھ کو محفوظ کر جہاں بھی نظر پڑے، اس سے عبرت حاصل ہو۔ تو جو کھانے پر اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے، شہوات عقل و شرب سے، ایسا شخص آپ فرماتے ہیں کہ وہ آزاد ہو جاتا ہے، اور جو بات کرنے میں ہمیشہ صدق، راست گوئی، سچائی، دیانت کو پیش نظر رکھتا ہے، وہ شہوات کذب سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور جو آنکھ سے دیکھتے وقت راستی، صحت اور ہر قسم کی غلط جگہ سے اپنے آپ کی اپنی نظر سے محفوظ کر لیتا ہے، یعنی جائز و ناجائز ہر شے کا ہر وقت خیال اس کے پیش نظر رہتا ہے، تو وہ شہوت چشم سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو حقیقت توکل یہ ہے کہ اپنا رب حقیقی، دل زبان سے اپنے رب حقیقی کو جانے، اور اس پر اسے استقامت حاصل ہو جائے، اور جس کو استقامت مل گئی، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، یعنی جو لوگ استقامت اختیار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ رب ہمارا اللہ ہے، اور اسی پر مضبوطی سے جم جاتے ہیں، رب کائنات کے ملائکہ اپنی رحمت کے پروں کے ساتھ ان پر سایہ فگن ہو جاتے ہیں۔ سو اس وقت اس کی عبادت بھی اخلاص اور راستی سے ادا ہوتی ہے، اور معرفت و صداقت کے ساتھ ہر شے اس کے سامنے درست سمت چلنا شروع کر دیتی ہے، اور اس کا عقل و شرب سوائے دوستی کے کچھ اور نہیں ہوتا، اور اس کی ہر حرکت و سکون میں کیفیات وجدانیہ کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ لہذا اس کی نظر پاکیزہ، اس کا قلب پاکیزہ، اس کی سماعت پاکیزہ، اس کے قدم پاکیزہ، اس کے ہاتھ پاکیزہ، اس کے جسم پاکیزہ، اس کا ظاہر پاکیزہ، اس کا باطن پاکیزہ، قلب القلب، فواد اور باطن کے وہ سارے پردے
لطیفہ خفی، اخفا، سر اور دل کے ساتوں پردے نور علی نور ہو جاتے ہیں، اور ان کیفیات کی جب بندہ شان مظہریت پا لیتا ہے تو قرآن مجید کا جو میں نے فرمان عالی شان آپ کے سامنے تلاوت بھی کیا کہ اللہ کے ملائکہ رحمت خداوندی ایسے بندے کے اوپر جلوہ فگن کر دیتے ہیں۔ سو ایسے عارف کا کھانا حلال، بولنا حلال، پینا حلال، دیکھنا حلال، چلنا پھرنا حلال، ہر مقام پر یہی کیفیت رہتی ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، جب یہ چیزیں بندے کے پیش نظر ہوں تو پھر بندہ اپنی مرضی بھی اللہ کے سپرد کر چکا ہو، اپنی جان بھی اپنے مالک کے سپرد کر چکا ہو، اپنا جسم بھی اپنے مالک کے سپرد کر چکا ہو، اور اپنی ہر شے کو فنا کر کے فقط قرآن اور حدیث کے تابع کر کے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر جتنا اس مالک نے اس دنیا میں زندہ رہنا لکھا ہے، وہ بندہ فقط اسی پر استقامت کے ساتھ توکل اور بھروسہ کر کے رہتا ہے۔ ایسے بندے کی زندگی صحیح معنوں میں اس مسافر کی طرح ہوتی ہے جس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ رہ دنیا میں ایسے جیسے مسافر رہتا ہے، اتنا ساز و سامان کر جتنا مسافر کے لیے ہوتا ہے، اور جتنا ہلکا رکھے گا سفر اتنا آسانی اور صحت تندرستگی کے ساتھ گزرتا چلا جائے گا، اور جتنے اپنے زاد راہ اور اس مسافری کے دوران مال و اسباب کو زیادہ کرتا چلا جائے گا، سفر میں وہی مشقتیں اور مصیبتیں جھیلنا پڑیں گی، اور پھر اگلی برزخ کی زندگی کا سفر بھی گزارنا ہے، اور قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ان سب چیزوں کا حساب پیش کرنا ہے۔ حتیٰ کہ بندہ عقل حلال بھی کرے، محنت سے جائز بھی کمائے، تو جائز میں بھی حلال میں بھی حساب ہے، اور رہ گیا حرام، اس میں حساب کے بغیر ہی سیدھا عذاب ہی عذاب ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو اس سے محفوظ رکھے، عقل حلال، صدق مقال، اس کی توفیق نصیب فرمائے، اور حلال رہیں، حلال بولیں، حلال کھائیں۔ یہ چیزیں ہوں گی تو کرونا کیا، بڑی سے بڑی اور بیماریاں بھی بندے کے قریب بھٹک نہیں سکتی۔ عزیزان گرامی قدر، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اپنے لیے آسانیاں پیدا کیجیے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے، اپنے دل و دماغ، زبانوں کو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے تر رکھیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم منبع العلم والحکم وبارک وسلم وصلی علیہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالی اگلی جمعرات شام 8 سے 9 نیا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ہمارا یہ پروگرام ویک ڈیز میں کئی مرتبہ ریپیٹ بھی ہوتا ہے۔ پروگرام کے بعد کال کرنے کے لیے 646-552-6186 پہ آپ کال کر سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔